ایک بازو کا کھانا ہوا زمین الٹ گئی کیا منقلب زمین الٹ گئی کیا منقلب زمان میری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی حضور آئے تو روشن سیاہ حضور آئے تو روشن سیاہ رہا نہ کوئی 72 میں گوہر تک باقی حسین رہ گئے اور قافلہ رواں رہ گئے اور قافلہ رواں ملا ناتا کو جام پانی کا سرائی دار گلا تیر کا نشہ سرائی دار گلا تیر کا نشہ چراغ شیطانہ صدمہ اٹھا سکینہ سے قلب سے جان گئی موت کا پہاڑ سے جان گئی موت کا پہاڑ ہٹا کے راہ سے پیچھے کہیں نہ رہ جاؤ اٹھو علی شبِ ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھا جال پر اس شب کو تھے کبھی صحن میں گئے حجرے کے اندر علی ہے کوئی شب قدر علی ہے ورنہ میں دو راتوں کا مہمان ہوں تمہارا کل دیکھو گے خون سے ریش اور خیمہ برسے گا لہو تین افلاک سے ہر جان ایسا کوئی سال علی حد میں نہ ہوگا کوئی سال علی حد میں نہ ہوگا عید کے دن روگے شپار سے لپٹ کر روئے گا حسن باپ کے ممبر سے لپٹ کر روئے گا حسن باپ کے ممبر سے لپٹ کر
सब्र करे आपको बाबा, किस तरह यकीन तुमको हुआ अपनी अजल का। फरमाया जो इरशाद पैगंबर होगा, फरमाया जो इरशाद पैगंबर होगा। रोज है दुनिया में बसर खुद हमारा, इक्कीसवीं को उठेगा ताबूत हमारा, 21वीं को उठेगा ताबूत हमारा। हर घर में सदा होएगी बधाई हरी की, हर घर में सदा होएगी बधाई हरी की। जब रोती हुई आएगी अरुण नबी की, रोती हुई आएगी अरुण नबी की। हालात मेरे गम में ना बजा होगे किसी की, कलाएगी आलात पैगंबर के वसी की, कलाएगी आलात पैगंबर के वसी की। कलेशिया भी सर खोलेंगे और अहले हरम भी सहरा की सदाई कफन फाड़ेंगे। आमी ज़ैनब से रिवायत है कि 4 घड़ी रात मुश्ताक़ ख़ज़ा घर से चले सैयद खुशज़ाद, तस्बीह जब जमा हुए देवड़ी फसादात। वाशैन आज़ादिया के सबसे मुनाजा, वाशैन आज़ादिया के सबसे मुनाजा। दस्ता हो हैदर से सरफराज हमेशा, या रब रहे दुनिया में आवाज हमेशा, या रब रहे दुनिया में आवाज हमेशा। मेरे बाद बेहज़ा खान में आवाज आई, मेरे बाद बेहज़ा खान में आवाज आई। और ये खत्ल हुए हक़ की दुआएं, और ये खत्ल हुए हक़ की दुआएं। से आगाह हुई सारी खुदाई, चेहरों पर नबी ज़ातियों ने खाक उड़ाई, चेहरों पर नबी ज़ातियों ने खाक उड़ाई। से नबी फाके दामान कफन आए, सर पेट मस्जिद में हुसैन हज़ारा, सर पेट मस्जिद में हुसैन हज़ारा। बाबा का लहू पहले तो चेहरों पे लगाया, फिर दोनों ने माबीन गलीम उनको उठाया, लेकर जो चले रोना अली को बहुत आया। शबीर ने पूछा तो हैदर ने सुनाया, शबीर ने पूछा तो हैदर ने सुनाया। ये है जब हर खतू कटवाएगा प्यारे, कोई तेरा लाशा न उठा लाएगा प्यारे, कोई तेरा लाशा न उठा लाएगा प्यारे, कोई तेरा लाशा न उठा लाएगा प्यारे। पहुँचे नज़्मियों शहे ज़ीशान के सामने जिस तरह पाए मार सुलेमान पाए मार सुलेमान सकीना लाती थी तस्की के वास्ते खाली कटोरे करे, खाली कटोरे करे बहन से कहते थे हजरत ये रोजे खत्ल हम जिबा होंगे असर को, हम सिवा हो गए असर को। हलाल में तो ये हुक्मे रसूल हो, हैवान का खून
भावना हैवान के सामने वाह हसरता के फातिमा सर पीटती रही प्यासे उसे प्यासे उसे जिबा अल्लाह के हबीब का यारो हबीब हूँ, एक दम में दम निकलता है अपन करीब हूँ। सखियों बेगुनाह वाफत नसीब हो, सखियों बेगुनाह वाफत नसीब हो। जिसके कलमा गो हो मैं उसका नवासा हूँ। पानी पिला के जिबा करो यार प्यासा हो, पानी पिला के जिबा करो यार प्यासा हो। कहते थे ये हुसैन के एक ज़लज़ला हुआ, सातों तबक ज़मीं के हिले आसमां हिला, लगाई फातिमा ज़हरा की ये सदा। वक्त नमाज़ असर भी नज़दीक आ गया, वक्त नमाज़ असर भी नज़दीक आ गया। था वो वादा वफा करो, झुककर उसे शुक्र का सजदा अदा करो, झुककर उसे शुक्र का सजदा अदा करो। तब सुनी हुसैन ने ज़हरा की ये सदा, खौफे खुदा से कांप गए सरसिता बपा, गश खा के फर्श जी से गिरे वा मुसीबता। हर जख्म से निकलने लगी शुक्र की सदा, हर जख्म से निकलने लगी शुक्र की सदा। सजदे में सर था, ध्यान था उसका सांस पर, रोते थे शाह सर दरे खा के नियाज पर, रोते थे शाह सर दरे खा के नियाज पर। माजरा शिमरे लाई को पास बुला कर तब कहा, सिबते रसूल पापा बेहोश है पड़ा। क्या देखता है वक्त में ऐसा न आएगा, क्या देखता है वक्त में ऐसा न आएगा। जख्मों से चोर है ये मुर्दा सुन के आ गया, लालच में वो नहीं, खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दी, छाती पाजानु रख के चढ़ाई जो आस्ती। तब नूरे चश्मे फातिमा ने आंखें खोल दी, तब नूरे चश्मे फातिमा ने आंखें खोल दी। देखा तो कोई दोस्त ने गम गुजार, खंजर गले बाजी ने बगाती सवार, खंजर गले बाजी ने बगाती सवार है। फरमाया शैले कौन है तू ऐसी तमशियार, क्यों मेरे जख्मी सीने पाकर हुआ सवार। खंजर मेरे गले पर जो रखता है बार बार, समझाए किस सजा में मुझे तू गुनाहगार, समझाए किस सजा में मुझे तू गुनाहगार। देता है रंज रूहे रिसालत पनाह को, क्यों ज़िबा कर लिया है मुझे गुनाह को, क्यों ज़िबा कर लिया है मुझे गुनाह को। इस पर भी कुछ ना दिल में लई के असर हुआ। खंजर से काटने लगा मजलूम का गला, खंजर से काटने लगा मजलूम का गला। उस वक्त
ایک سورۃ فاتحہ برائے سر ثواب سید قاسم عباس جیلی صاحب سورۃ احترام السلام علی شجرۃ التقوی والسامع السر والنجوى السلام علی روح اللہ ووجه اللہ ولسان اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی داعی وجہ طاہرہ من الآن الى یوم الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من واتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم موالیان حیدر کرار قارن مظلوم کربلا یوں تو مقصد حیات ہی ذکر اہل بیت ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد ہی ذکر محمد علیہ وسلم، ہماری خلقت اس کائنات میں ہوئی ہے تو صرف اور صرف ذکر محمد علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے، اور ہر لمحہ شکر ہے خداوند عالم کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت ائمہ طاہرین کو رکھا، اور ہر لمحہ بس یہی دعا ہے خداوند عالم سے کہ اے پروردگار جب تک حیات باقی ہے ائمہ طاہرین کی ولایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق، اس لیے کہ ان کی محبت پر باقی رہنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ان کی محبت آتی بھی بس انہی دلوں میں ہے کہ جس کا شجرہ پاکیزہ ہوتا ہوا، ان کی محبت بس انہی سینوں میں بستی ہے جن سینوں میں طہارت موجود ہو، اس لیے کہ محبت علی کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، محبت علی کا تعلق شرافت سے ہوتا ہے، جس کی نسل پاکیزہ نہ ہو وہ چاہ کر بھی محبت علی دل میں نہیں رکھ سکتا، وہ بس دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس لیے شکر کرتے ہیں خداوند عالم کا کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں چنا کہ جو دلوں میں محبت ائمہ طاہرین کو رکھتے ہیں۔ تو بس زیادہ ذکر نہیں ہے، بس جملہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا ذکر کا تمام کروں، کیونکہ مرحوم کی عیسال کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، اور یہ بات بھی واضح کرتا ہوا کہ بڑوں رسالت مار کی احادیث بارہ آپ نے سنی ہے جہاں رسول اللہ نے کہا من مات علی حب آل محمد فقط مات
شهيدا. بس اتنا ہی نہیں، رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اس کے بعد کیا کہا رسالت میں آپ نے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مقبول کیا ہوا مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. تو اب ہمارے یہاں چونکہ ہم شیعہ امامیہ اثناء اشعری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں قول معصوم یعنی کہ آیت قرآن سے کم نہیں ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں زندگی کو پا لیتا ہے. اس لیے کہ یہاں سے تو وہ جاتا ہے لیکن یہاں سے جانے کے بعد جس کی زیارت ہوتی ہے، ایک عزادار، ایک محب حیدر کرار اپنی تمام زندگی میں اسی وقت کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں دنیا سے رخصت ہوں اور کب مولا کی زیارت ہو جائے. اور جب مولا کی زیارت ہوتی ہے اس کے بعد تو ہر عزادار کی حقیقت میں زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. تو جب خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کا بسیرا اس کائنات میں جب پروردگار عالم نے بسایا، اب جب اس نے یہ چاہا کہ مسلسل ایک ان کے درمیان جاتا رہے اور ان کو علم دیتا رہے، ان کو راہ بتاتا رہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے خداوند عالم نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد، انسانوں کی بستی بسانے کے بعد مسلسل ایک نبی کو خداوند عالم بھیجتے رہے. سب سے پہلے آدم کو بھیجا. کیوں آئے حضرت آدم؟ بس اتنا ہی درس دیا کہ اللہ ایک ہے، بس یہ بتانے آئے کہ اللہ ایک ہے. آدم کے بعد اور نبی آئے. کیوں آئے؟ یہ درس دینے آئے کہ اللہ ایک ہے. ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے رہے، کبھی اسماعیل آئے، کبھی یونس آئے، کبھی حضرت نوح آئے، کبھی یحییٰ آئے، کبھی زکریا آئے. مسلسل ایک ایک پیغمبر آتے رہے. کیوں آتے رہے؟ بس اتنا درس دینے کے لیے کہ اللہ ایک ہے. تو عالم میں، دنیا میں انسانوں کو اتنی بات سب سے زیادہ سکھائی گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب پروردگار عالم نے انسانوں کے درمیان یہ بات اتنے سالوں تک سکھائی کہ اللہ ایک ہے، اب اس نے یہ چاہا کہ اب کوئی یہ کہنے نہیں آئے گا کہ اللہ ایک ہے. اب ہم آخری نبی محمد کو بھیج رہے ہیں. اب آئے جب رسالت میں، اب تو دین محمد آیا، نہ پروردگار عالم کی توحید آئی. رسول اللہ نے بتایا کہ نماز کیا ہوتی ہے، رسول اللہ نے بتایا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اعمال بتائے، عبادتیں بتائی، قرآن نازل ہوا، نمازیں بتائی. اب جب خداوند عالم نے یہ چاہا کہ اب تو میں نے دین کو مکمل کر دیا، لیکن ایک چیز اب بھی باقی ہے جس کے بغیر میرا دین کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا کام لیا رسول اللہ سے جس کے ذریعے دین محمد مکمل ہوا، جس کے ذریعے اللہ کی توحید مکمل ہوئی، اور وہ کام تھا اعلان ولایت امیر المومنین. اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رسالت کے بعد لوگ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے امامت کا آغاز ہوا. ایک کے بعد ایک امام کائنات میں آتے رہے، اور جب اس نے یہ چاہا کہ وہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ جب دنیا میں پہچانوایا جائے، تو اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو پہچانوایا کائنات میں. 13 رجب کے دن خانہ کعبہ میں اپنے مظہر کو بھیجا. اپنے مظہر کے ذریعے وہ پہچانوایا گیا. کیسے مظہر کو بھیجا؟ وہ علی جو حقیقی آیت اللہ ہے، وہ علی جو لسان اللہ ہے، وہ علی جو وجہ اللہ ہے، وہ علی جس کے آنے سے خدا کی توحید اشکار ہوتی ہو، وہ علی جس کے آنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آخر توحید ہوتی کیا ہے. اس لیے کہ اس بات پر تو ایمان تھا مسلمانوں کو کہ وہ رحمان ہے، لیکن یہ کون بتائے کہ وہ رحمان ہے؟ علی نے بتایا کہ وہ کیسا رحمان ہے. جب اس نے یہ چاہا کہ لوگوں میں معلوم ہو کہ میں رزاق ہوں، لیکن میں کیسا رزاق ہوں، جب اس نے یہ منوانا چاہا، کیسے چاہا؟ وہ لوگوں کے درمیان میں آئے بغیر اس نے یہ چاہا کہ میری رزاقت لوگوں تک معلوم ہو جائے. اسی لیے علی کو کائنات میں بھیجا. ایک ایک امام آتے گئے. کیوں آتے گئے؟ تاکہ اللہ کی توحید باقی رہے، تاکہ اس کا ذکر باقی رہے، تاکہ ائمہ طاہرین کے ذریعے لوگوں کو اتنا تو معلوم ہو کہ آخر توحید الہی کیا ہوتی ہے. اس لیے ہر دور میں، ہر ائمہ کے دور میں ایسی ایسی شخصیتیں گزری ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو ان کی معرفت حاصل کیسے کی جاتی ہے.
اس لیے کہ پہلا عقیدہ ہے عقیدہ معرفت. جب تک یہ عقیدہ دلوں میں نہ آ جائے گا نہ تو نماز قبول ہونے والی ہے، نہ تو قرآن کا پڑھنا بیکار ہو جائے گا. کوئی عبادت قبولی نہیں جب تک کہ معرفت نہ آ جائے. معرفت کے بغیر کوئی بھی عمل درجہ قبولیت تک پہنچنے والا نہیں ہے. ہر ائمہ کے دور میں ایسی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے سکھایا ہے کہ دیکھو ان کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے. اور آج ہم جس امام کے دور میں ہیں، اور یہ بات بھی واضح کرتا ہوا کہ بڑوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امام غائب ہے، لیکن میں یوں کہوں کہ ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی نظروں سے تو امام غائب میں ہے، لیکن عقیدوں سے کبھی غائب نہیں ہے. امام ہمارے دلوں سے کبھی غائب نہیں ہے، امام ہماری معرفتوں سے کبھی غائب نہیں ہے. امام ان کے لیے غائب ہے جنہوں نے امام کی موجودگی میں کسی اور کو اپنا رہبر بنا لیا اور ان کے پیچھے جانے لگے. تو امام کے موجودگی کے باوجود بھی کوئی کسی اور کو امام کی جگہ دے دے تو انہی کے لیے امام غائب ہے. چونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ہم کو امام کی غیبت پر مکمل یقین ہے، اس لیے ہمارا رہبر بھی موجود ہے، ہمارا آیت اللہ بھی موجود ہے، ہمارا ہادی بھی موجود ہے. اور جب وہی آئے گا ہماری ہدایت کرے گا، ہمیں راہ بتائے گا. اس لیے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کب آمد محمد ہو جائے. اس لیے کہ محمد اب بھی پردہ غیبت میں باقی ہے. اب امام کے ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ دلیل یہ ہے کہ سارے کائنات کو دیکھ لے کہ جو وجود کائنات باقی ہے کس طرح سے باقی ہے کہ کوئی تو ہوگا جو عالمین کو چلا رہا ہوگا. اس لیے کہ 14 وہ ہیں جو عالمین کے امام بن کر کائنات میں آئے ہیں. کوئی تو ہوگا جو اس عالمین کو چلا رہا ہوگا اور ہم اسی کے آنے کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. تو اب ہم سے کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ جیسی امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے ویسی معرفت ہم نے حاصل نہیں. تو میں یوں کہوں کہ میں میری بات کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جو غاصبان حقوق امام حجت ہیں. اب یہاں جب لفظ غاصب کا آتا ہے تو غاصب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک غاصب وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت آتی ہو، اور ایک غاصب وہ ہوتا ہے جو دشمنی کی وجہ سے منکر نہیں ہے بلکہ غفلت کی وجہ سے غافل ہے. مثال کے طور پر ایک حق ہے، حق سعادت جسے خمس کہتے ہیں. کوئی ایک شیعہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کا انکار کرے، جو اس کا منکر ہے. لیکن جب کون اس حق کو ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا شمار کیا جائے تو تعداد بڑی کم رہے گی جو کہ باعث شرمندگی. تو غفلت کی وجہ سے وہ اس حق کو ادا نہیں کرتے، چونکہ ان کو غفلت میں ہے اور اس حق کو ادا کرنے کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ حق کو ادا نہیں کرتے. اس لیے وہ غفلت کی وجہ سے غاصب میں شمار ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں اتنی اہمیت معلوم ہی نہیں کہ آخر امام کی معرفت حاصل کیوں کرنا چاہیے. سب سے پہلا سوال جو دل میں یہی شیطان ڈالتا ہے کہ امام تو غیبت میں ہے، ایک دن آ جائیں گے، باقی ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امام ہمارے ساتھ موجود ہے، امام ہمارے دلوں میں موجود ہے، امام ہمارے عقیدوں میں موجود ہے. ایک عزادار کبھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ ہم امام کی رعایا میں شامل ہوتے ہیں تو بات واضح یہ ہوئی کہ ہمارا امام اب بھی قائم ہے اور وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر امام کی نظر ہم پر نہیں ہوتی تو ہمارا وجود بھی باقی نہیں ہوتا. وہ باقی ہے اس لیے ہمارا وجود بھی باقی ہے، اسی لیے ہماری زندگیاں بھی چل رہی ہیں. تو یہ چاہیے کہ اہمیت کو سمجھے کہ آخر امام کی معرفت کیوں حاصل کرنا ضروری ہے. امام کی معرفت حاصل کرنا ہر عزادار کے لیے، ہر محب حیدر کرار کے لیے بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے امام کی معرفت حاصل کرنا، اس لیے کہ بغیر معرفت کے کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ابھی صنم کلام میں کہا، بارہ آپ نے سنا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، کئی مرتبہ اپنے ذاکرین سے بھی سماعت فرمایا کہ جو امام وقت کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے گزر گیا گویا وہ جاہلیت کی موت مر. اب جاہلیت ایک لفظ ہے اور جہالت ایک لفظ ہے. جاہلیت اور جہالت میں بہت فرق ہے. جاہلیت الگ چیز ہے اور جہالت الگ چیز ہے. اب جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت اس کو کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ آیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ جو رسول اللہ سے پہلے آئے، عیسیٰ کے جانے کے بعد اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو لوگوں کا درمیان میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں
اس دور کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت، اس لیے کہ اس دور میں نہ تو نماز آیا، نہ تو قرآن آئی، نہ تو رسول آئے، نہ تو کچھ آیا، اس لیے وہ دور ہے دور جاہلیت، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جہاں نماز بھی موجود ہے، جہاں قرآن بھی موجود ہے، جہاں اقوال ائمہ تحریر بھی موجود ہے، اتنا سب رکھنے کے باوجود بھی اگر ہم نے اس علم کو حاصل نہ کیا تو وہ ہے جہالت، اسے کہتے ہیں جہالت، اور جاہلیت اسے کہتے ہیں جو دور حضرت عیسیٰ سے جانے کے بعد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کا عرصہ گزرا، یہ ہے دور جاہلیت۔ اب یہاں پر حدیث ملتی ہے کہ جو بغیر معرفت امام وقت کے اس کائنات سے گزر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اب جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو نہ تو اس پر دین آیا، نہ تو اس پر قرآن آئی، نہ تو اس پر نماز آیا، نہ تو اس پر روزے آئے، نہ تو رسول اللہ آئے، نہ تو اس پر کوئی دین کا علم آیا، اس لیے کہ اس نے امام کی معرفت ہی حاصل نہ کی۔ اب اگر کوئی مکمل نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج کے چکر بھی کرتا ہے، بار بار روزے بھی رکھتا ہے، رات رات بھر عبادتوں میں بھی گزار دیتا ہے، لیکن امام وقت کی معرفت ہی حاصل نہ کی تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، گویا وہ ایسی موت مرے گا کہ اس پر ابھی تک کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ ایک بار آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے تو جہاں لفظ معرفت کا آتا ہے، چونکہ پہلا عقیدہ ہے معرفت۔ اب معرفت کی جو قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں معرفت کی ایسی ملتی ہے۔ پہلی قسم ہے معرفت کی معرفت خواص، معرفت خاصہ جو خواص کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری قسم ہے معرفت کی معرفت عام جو عوام کے لیے ہوتی ہے، اور ان دونوں سے بلند اور افضل جو قسم ہے معرفت کی وہ ہے معرفت حقیقی۔ اب اگر کسی کو معرفت حقیقی حاصل کرنا ہو تو وہ کبھی معرفت حقیقی کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے ظرف کے باہر ہے کہ وہ معرفت حقیقی کو حاصل کر لے، اس لیے کہ معرفت حقیقی اگر کسی کو حاصل ہے یا تو اللہ کو حاصل ہے، یا تو محمد کو حاصل ہے، یا تو علی کو حاصل ہے۔ معرفت حقیقی اس منزل کو کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ جان لے کہ ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی معرفت حقیقی کو حاصل کر لے۔ تو یوں ہی ایک واقعہ ملتا ہے، واقعہ خدمت میں عرض کرتا ہوا کہ پڑھوں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان ٹھہرے ہوئے ہیں مسجد کے باہر، ایک شخص آیا، اگر حضرت سلمان سے کہنے لگا کہ اے سلمان مجھے بتائیے کہ مسجد میں کتنے لوگ موجود ہیں، کون کون موجود ہیں مجھے بتائیے۔ حضرت سلمان مسجد میں گئے، ایک ایک کا شمار کیا، باہر آئے، جس نے سوال کیا ان سے کہا کہ یہ موجود ہے، اور ایک ایسے بھی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ بس اتنا سننا تھا، انہوں نے سوچا آخر سلمان کسے نہیں جانتے، اب میں تلاش کروں کہ آخر سلمان جانتے کسے نہیں تھے۔ بس دل میں یہ خیال آنا تھا کہ وہ فوراً مسجد میں گئے، دیکھا سلمان کو بلایا، سلمان سے کہا کہ سلمان بتاؤ تم کسے نہیں جانتے۔ سلمان نے ایک کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ ایک مرتبہ علی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے میں انہیں نہیں جانتا، یہ کون ہے، میں انہیں نہیں جانتا۔ بس اتنا سننا تھا، رسول اللہ کو بلایا، کہا کہ یا رسول اللہ سلمان نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے، سلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ علی کو نہیں جانتے، بتائیے آخر سلمان نے جھوٹ کیوں کہا۔ رسول اللہ نے سلمان کی طرف مسکرا کر دیکھا، کہا کہ سلمان بتاؤ تم نے جھوٹ کیوں بولا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں میری بات پر اب بھی قائم ہوں، میں ان سب کو جانتا ہوں لیکن میں ان کو نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ نے کہا سلمان بتاؤ کیا آخر تمہارے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ کو معلوم تھا، کیونکہ ہم کو معلوم ہو اس لیے رسول اللہ نے سوال کیا سلمان بتاؤ کون سی دلیل ہے کہ بات واضح ہو جائے کہ تم انہیں نہیں جانتے۔ تو سلمان نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ ہی سے سنا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی کو یا تو اللہ جانتا ہے یا تو محمد جانتا ہے۔ آپ نے تو کہا کہ علی کو یا تو اللہ جانتا ہے یا تو محمد جانتا ہے، نہ تو میں محمد مصطفیٰ ہوں نہ تو میں اللہ ہوں جو علی مرتضیٰ کو جانتا ہوں۔ تو جہاں سلمان جیسا سلوات پڑھیے تو جہاں سلمان جیسا اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ظرف علی کو نہ جان سکا تو ہم کون ہوتے ہیں جو معرفت حقیقی کو حاصل کر لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معرفت حقیقی ایک ایسی معرفت ہے جو سلمان کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سلمان جو کہ علی کی محبت پر ڈوبا ہوا ہے تب بھی سلمان علی کو نہیں
جانتے، اس لیے کہ انسان کے ظرف کے باہر ہے کہ علی کو جان سکے۔ کس نے علی کو جان لیا گویا وہ اللہ ہے یا تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اب جو علی کی معرفت میں زیادہ ڈوب گئے دنیا نے ان کو دیوانہ کہہ دیا۔ اب جو علی کی حقیقی معرفت کو حاصل کر لے پتہ نہیں لوگ ان کو کیا کہیں گے اور پتہ نہیں وہ اس دنیا میں کیسے رہیں گے۔ اس لیے کہ علی کی جب حقیقت میں معرفت حاصل ہو جائے تو اس دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا، یا تو وہ دیوانہ ہو جائے گا یا تو اس کا قلب پھٹ جائے گا فضائل علی کو سننے کے بعد۔ اس لیے ہم اتنے ہی فضائل کو جانتے ہیں جتنا انہوں نے چاہا کہ ہم جان سکیں، بس اتنے ہی فضائل ہم تک آئے ہیں اور اتنے ہی فضیلتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے معرفت حقیقی۔ تو سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ معرفت، کیونکہ بات یہاں تک واضح ہوئی کہ معرفت کہتے کسے ہیں، تو یہ ضروری ہے ہر عزادار کے لیے، ہر عاشق اہل اقرار کے لیے کہ امام وقت کی معرفت کو حاصل کرے، اس لیے کہ ہم اسی امام کی تو رعیت ہیں اور حکم بھی ہے امام معصومین سے کہ اپنے زمانے کے امام کا ذکر اتنا کرو کہ امام کا ذکر تازہ رہے۔ اور احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی آنے کی اتنی دعا مانگو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور ایسی شخصیتیں بھی گزری ہے ائمہ کے دور میں جنہوں نے امام کے آنے کی اتنی دعا مانگی کہ دنیا نے ان کو دیوانہ کہا۔ امام کے دور میں ایک اور شخصیت گزری ہے جو ہر وقت گھوڑے پر سوار ہوئے تلوار کو لیے ہوئے انتظار میں رہتے تھے کہ کب امام آئیں گے۔ کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر امام آئے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جب وہ گئے وہاں پر تو روایت کہتی ہے کہ وہ آج تک واپس نہیں ہوئے۔ تو ایسی شخصیتیں بھی گزری ہے جنہوں نے ادب سکھایا ہے کہ امام کا انتظار کیسے کیا جائے۔ تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ امام کا انتظار بڑی شدت سے کیا جائے۔ اور امام کون کہتا ہے کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی اور کون کہتا ہے کہ امام غیبت میں ہے؟ یقیناً امام غیبت میں ہے، لیکن ویسی غیبت میں ہے حجت جیسے کہ اللہ غیبت میں ہے۔ اللہ غائب ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح اللہ کا ایک مظہر بھی غائب ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت غیبت کو ظاہر کر کے بتایا ہے امام حجت العصر نے۔ خداوند عالم نے ہر ائمہ کو اس لیے تو بھیجا تاکہ وہ پہچانوایا جائے۔ اب وہ رحمان کیسا ہے یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا علی کو دیکھ کر، اس کی شجاعت کیسی ہے یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا حسین کو دیکھ کر، اس کا علم کیسا ہے یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا جعفر صادق کو دیکھ کر، اس کا جلال کیسا ہے یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا علی کو دیکھ کر۔ اب لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کی غیبت کیسی ہے؟ اس لیے انہوں نے اپنے ایک مظہر کو پردہ غیبت میں رکھا، اور امام ایسی غیبت میں ہے جیسی غیبت میں اللہ موجود ہے، غائب ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود ہے۔ پروردگار عالم غائب ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، اسی طرح ہمارا امام عصر غائب ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو صرف اور صرف امام کے قدم کے صدقے سے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے معرفت امام زمانہ، اور امام کی معرفت تو ہم سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم اتنی معرفت امام کی حاصل ہو جائے کہ تعارف غیبانہ امام کا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب تعارف غیبانہ کسے کہتے ہیں؟ تعارف غیبانہ اسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے کسی سے ملاقات کی، ان سے مصافحہ کیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے سے تو جانتا ہوں، آپ کا نام یہ ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن آپ سے ملاقات آج ہوئی ہے۔ یہ ہے تعارف غیبانہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ امام کا کم از کم تعارف غیبانہ حاصل ہو جائے تاکہ جب امام کا ظہور ہوگا ہم امام سے آ کر کہہ سکیں امام ہم آپ کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہے تعارف غیبانہ۔ اب اگر تعارف غیبانہ حاصل کیسے کیا جائے؟ تو یہ دیکھ لیں کہ ہر صفات جو ائمہ طاہرین کی دنیا میں بتائی گئی ہے جب ان تمام صفات کو ایک جگہ جمع کر دے تو وہ ہوگا تعارف غیبانہ قائم آل محمد۔ جب 14 کی تمام فضیلتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا تب جا کر کہیں تعارف امام زمانہ ہوگا۔ اور امام کا انتظار کیسے کیا جائے یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ایک شخص نے کسی دور میں ایک عالم دین سے سوال کیا کہ میں تو امام کا اتنا انتظار کرتا ہوں لیکن امام سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں امام سے ملاقات کرنا ہے تو آج رات کے کھانے میں نمک زیادہ ڈال کر کھا لینا اور سو جانا۔ وہ گیا رات کے کھانے میں زیادہ نمک ڈالا اور وہ سو گیا۔
صبح جب بیدار ہوا نیند سے آیا کر کہنے لگا کہ امام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی میری. آپ نے کہا کہ کھانے میں زیادہ نمک ڈال کر کھا لینا اور سو جانا, امام سے ملاقات ہو جائے گی. کہا کہ جب تم نے زیادہ نمک کا کھانا کھایا اور جب تم نیند میں تھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نیند میں خواب میں بس یہی دیکھ رہا تھا کہ ہر طرف پانی موجود ہے اور مجھے پانی کی اتنی پیاس لگ رہی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں بڑا بے چین تھا اور ہر لمحہ میری نظروں کے سامنے بس پانی ہی پانی پھر رہا تھا. بس انہوں نے کہا یہی اسی طرح سے تمہیں امام کا انتظار کرنا چاہیے, ایسی ہی طلب ہونی چاہیے امام کے آنے کی, تب جا کر کہیں تمہاری ملاقات امام سے ہو جائے گی. اور روایتوں نے یہ بھی لکھا کہ جب امام ظاہر ہوں گے اس کائنات میں کوئی ایک مومن بھی ایسا نہیں ہوگا جو امام کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ ہم انہیں نہیں جانتے. ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے, انہوں نے ہماری مدد کی ہے, فلاں مشکل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اسی لیے تو جس طرح علی نے پیغمبروں کی مدد کی ہے غیب سے آ کر, اسی طرح ہمارا امام وقت بھی ہماری مدد کرتا ہے. جس طرح ہر نبی نے مشکل کے وقت یا علی مدد پکارا, یہاں تک کہ رسول اللہ کی بھی مدد علی نے کی ہے. جب علی ظاہر نہ ہوئے تھے تب بھی نوح کی بھی مدد کی, آدم کی بھی مدد کی, عیسیٰ کی بھی مدد کی. اسی طرح ہمارا امام وقت بھی ظاہر تو نہیں ہوا لیکن ہر محب حیدر کرار کی غیب سے مدد کر دیتا ہے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. تو اب ذکر کو تمام کروں, بس آخری تجربہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا کہ معرفت ان کی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور سوال یہ اٹھا کہ کون ہے دنیا میں جو سکھائے کہ ان کی معرفت کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ تو میں یوں کہوں کہ ان کی زندگیوں پر نظر ڈالے جنہوں نے بتایا ہے کہ ان کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے. کس نے بتایا ہے ان کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ سلمان نے بتایا ہے ان کی معرفت کیسے حاصل کی جائے. میں سمیت تمار نے بتایا ہے ان کی معرفت کیسے حاصل کی جائے. مقداد و بزر و مالک اشتر نے بتایا ہے ان کی معرفت کیسے حاصل کی جائے. سلمان نے کیا سکھایا ہے ہمیں؟ وہ سلمان جو اس قدر علی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو, وہ سلمان جس کے قلب میں ہر لمحہ علی کی محبت کرمٹیں بدلتی جاتی ہو. تو سلمان نے یہ سکھایا ہے کہ دیکھو جب محبت کی جاتی ہے امام وقت سے تو ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ دل میں انہی کی محبت کرمٹیں بدلے. اس لیے کہ جب قلب میں کسی کی محبت کرمٹیں بدلتی ہے انہی کروٹوں میں سے نکلنے والی ایک شے کو طلب کہا جاتا ہے. جب محبت میں اضافہ ہوگا تو طلب میں اضافہ ہوگا, جب طلب میں اضافہ ہوگا تو انسان پر ایک ایسی کیفیت آ جائے گی کہ وہ بڑا بے چین ہوگا ان کے ذکر کو سننے کے لیے, ان کی معرفت کو اور حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے تو سلمان نے بتایا ہے کہ جب میرے دل میں علی کی محبت کروٹیں بدلتی اور جب میں برداشت نہیں کر سکتا, میری بے چینی اس قدر بڑھ جاتی, تو میں دوڑ کر چلا آتا رسول اللہ کے پاس, آ کر کہہ دیتا یا رسول اللہ میرے مولا کی نئی فضیلت سنائیے. اور جب رسول اللہ مولا کی فضیلت کو سنا دیتے تب جا کر کہیں سکون کی منزل حاصل ہوتی. یہ حضرت سلمان سے ہم نے سیکھنے کو ملا کہ معرفت حاصل کیسے کی جائے. اور یہ بات بھی واضح کرتا ہوا کہ بڑھوں کہ جو نام ائمہ طاہرین کے بتائے گئے ہیں یہ تو اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہمیں کچھ قدر معلوم ہو, ہماری سہولتوں کے لیے ان کے نام مقرر کیے گئے ہیں. نہیں تو جب الف بھی نہ تھا اس وقت بھی اللہ موجود تھے, جب میم بھی نہ تھا اس وقت بھی وجود محمد باقی تھا, اور جب عین بھی نہ تھا اس وقت وجود علی باقی تھا. اس لیے یہ بات ذہنوں میں رکھے کہ ائمہ طاہرین وہ ہیں جو اس کائنات سے بے نیاز ہے. ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی ان کا وجود باقی تھا, اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی ان کا وجود باقی ہے. اور آج کے دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں حالات بڑے پرآشوب ہیں, اور یہ علامت ہے ایمان کے ظہور کی کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے حدیث معصومین میں کہ جب امام وقت کا ظہور ہوگا اس وقت عالم یہ ہوگا کہ ایمان کی غیبت لوگوں کو برداشت جب نہ ہو سکے گی تو لوگ اپنی اپنی مرضی سے دین کو چلائیں گے. مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ کچھ دن کے لیے غائب ہوئے تھے, غیب میں گئے تھے حضرت موسیٰ, کتنے دن کے لیے؟ بس 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ غیب میں گئے تھے. تو حضرت موسیٰ کی عوام نے موسیٰ کی غیبت پر ایمان نہ لایا اور یہودیوں نے موسیٰ کی غیبت کو ٹھکرا دیا اور اپنی مرضی سے دین کو چلانا شروع کر دیا. تو جو
اپنے رہبر کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے وہ فطرتاً یہودی ہوتا ہے، اور جو اپنے وقت کے امام کی غیبت کو برداشت نہ کر سکے وہ بھی انہی کی فطرت پر چلتا ہے۔ اور ہم چونکہ شیعان حیدر کرار ہے، اس لیے ہم 1200 سال سے ہمارے رہبر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہماری زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور حدیث معصوم میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا بتائیے، لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ اس دور میں جو لوگ اس کائنات سے گزرے ہیں کون سا دور؟ اس دور میں کہ جب حضرت عیسیٰ اس دنیا سے گئے اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے اتنے عرصے کے لوگ جو کائنات سے گزرے، مولا بتائیے ان کی بخشش کیسے ہوگی، کس بنا پر ان کا حساب و کتاب ہوگا؟ اس لیے کہ نہ تو قرآن ہے، نہ تو نماز ہے، نہ تو کچھ ہے، ان کی بخشش کیسے ہوگی، ان کا حساب کتاب کس بنا پر ہوگا؟ تو امام نے مسکرا کر فرمایا کہ جب عیسیٰ اس دنیا سے جا رہے تھے، جاتے جاتے عیسیٰ نے اپنی آواز سے مخاطب ہو کر کہا کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو بھی محمد کے انتظار میں گزرا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اسی طرح جو بھی امام وقت کے انتظار میں گزرے گا ان کی بخشش ہوگی ایک عقیدے کی بنیاد پر، وہ ہے عقیدہ انتظار امام وقت۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک عقیدے کی بنیاد پر ہماری بخشش ہونے والی ہے اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ انتظار۔ بس انتظار کرنا چاہیے کہ امام کب آئیں گے اور دعا بس مانگنی چاہیے کہ خدایا امام کا ظہور دل سے جلد ہو۔ اس لیے کہ معصوم نے یہ بھی کہا کہ جو اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے گزر جائے اور اتنا انتظار کرے کہ دم نکلتے وقت بھی اس کے دل میں بس یہی چل رہا تھا کہ کاش امام آ جاتے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا وہ مرتا تو اپنے حجرے میں ہے لیکن گویا اس نے امام کے خیمے میں شہادت پائی۔ یہ مقام بتایا ہے امام نے کہ امام کا انتظار کیسے کرنا چاہیے، چونکہ کچھ لوگ دنیا میں آج کے پورا شعبہ علماء ایسے بھی موجود ہے جن کو امام کی غیبت برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے اپنی مرضی سے دین چلانا شروع کر دیا۔ اور جب امام کا ظہور ہوگا، جب امام آئیں گے اور امام جب رسول اللہ کا بتایا ہوا دین پیش کریں گے تو لوگوں کو ایسے لگے گا امام نیا دین پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ دین کا چہرہ بگاڑ دیا ہوگا ان لوگوں نے جو اپنی مرضی سے دین کو چلا رہے ہیں۔ امام کی غیبت میں اور جب امام کا ظہور ہوگا ایک ایسی گناہ ہے جس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے، وہ گناہ ہے امام کے اختیار پر شک کرنا۔ اس لیے کہ ہر ائمہ کے دور میں ایسے ظالمین گزرے ہیں جنہوں نے اختیار امامت پر شک کیا، تو ان کا حال کیا ہوا کہ جب امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام کا چاہنے والا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، امام کو بھی مانتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے امام کے اختیار پر شک کیا۔ امام حسن سے کہنے لگا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے جو اللہ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اس کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھا، آیا تھا مرد بن کر گیا عورت بن کر، تو پتہ یہ چلا کہ جو امام کے اختیار پر شک کر لے وہ مرد سے عورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے بس امام کے اختیار پر شک ہی نہیں کیا بلکہ امام کے اختیار پر قبضہ ہی کر لیا، ذرا سوچے کہ ظہور کے بعد امام ان کا کیا عالم کریں گے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد۔ ہر گناہ کی معافی ہونے والی ہے لیکن اس گناہ کی معافی نہیں ہونے والی ہے کہ اختیار امامت پر شک کرنا۔ تو آپ سوچیں کہ جنہوں نے اختیار امامت پر شک ہی نہیں بلکہ قبضہ ہی کر لیا امام آنے کے بعد ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے ہمارا حجت الاسلام اب بھی موجود ہے پردہ غیبت میں۔
اور ہم کو انتظار ہے کہ امام آنے والے ہیں، اور ہماری زندگیاں گزر رہی ہے امام کے آنے کے انتظار میں۔ اور جس مرحوم کی سال کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، وہ مرحوم جو دنیا سے تو گزرے ہیں لیکن انتظار میں گزرے ہیں کہ کاش امام کا ظہور ہو جائے، تو بس وہ انتظار ہی بخشش کا سامان بننے والا ہے کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ معرفت امام وقت حاصل ہو جائے، اور جس کو ان کی معرفت حاصل ہو جائے ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جب ان کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی نہیں لگتی نظروں کے سامنے، اپنی تنہائی، اپنی معرفت اور امام کا انتظار سب سے بہترین عمل ہے ایک امام کا انتظار کرنے والے کے لیے، کہ تنہائی ہو، امام کا انتظار ہو اور امام کی محبت دلوں میں بسی ہوئی۔ اور جب بھی امام کا انتظار کرے تو بس اتنا ہی سوچ کر انتظار کرنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم شیعوں پر احسان ہے ہمارے امام وقت کہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ کئی ایسے جید عالم دین گزرے بھی ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کسی نے امام سے ملاقات کی تو یہ دیکھا کہ امام کے آنکھوں سے لہو جاری، ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا، کہا کہ مولا بتائیے کہ آپ کی آنکھوں سے یہ لہو جاری کیوں ہو رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والے جو اس دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، میں انہی کی گناہوں کی بخشش کے لیے خداوند عالم سے دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ کے رونے کے لیے اتنا ہی احساس کافی ہے کہ ہمارا امام وقت، ہمارا رہبر ہمارے لیے خون کے آنسو دعا مانگ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ امام کی آنکھ سے لہو اور زیادہ تیز آنے لگا۔ ایک مرتبہ امام سے پوچھا، مولا بتائیے آپ اس قدر لہو کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے اپنی مٹھی کو کھولا، اس میں جلی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، کہا کہ یہ وہ جلی ہوئی لکڑیاں ہیں جو میری جدہ ماجدہ کے پہلو پر دروازہ گرایا۔ اللہ اکبر! نہ جانے امام پردہ غیبت میں کیسے گزر رہے ہوں گے کہ جہاں امام کے قلب پر خنجر چل رہا ہوگا کہ سیدہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اور ابھی آپ نے مولا کائنات کے بھی مسائل مرثیے میں سماعت فرمائے، علی کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہو جانا، اور علی کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی یقیناً سر پر ضربت لگی ہے مولا کے، سر شکستہ ہوا ہے مولا کا، بھلا کون اس مصیبت کو بیان کر سکے؟ لیکن جو عظیم مصیبت ہے علی کی، وہی عظیم مصیبت ہے امام وقت کی۔ علی کی عظیم مصیبت کیا ہے کہ جب علی آئے سیدہ نے کہا، یا علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، تڑپ کر کہا کہ فاطمہ بس اتنا ہی نہیں، ارے علی جس کو سلام کرتا ہے کوئی جواب سلام نہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یقیناً اس مجلس میں آمد ہو گئی ہے مادر حسین ابن علی کی، اور امام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور امام دعائیں دے رہے ہیں پردہ غیبت سے کہ خدایا ان عزاداروں کو سلامت رکھے جو میرے جد مظلوم حسین کی غربت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمارا امام بھی جب آئے گا پردہ غیبت سے، ہم سب مل کر امام کے ساتھ حسین کی مظلومی پر آنسو بہائیں گے، امام کے ساتھ بھی مجلس ہوگی، امام ذاکر ہوں گے اور مسائل بیان کریں گے حسین کے، اور بس ان کے آنے کا انتظار ہے ہمارا کہ کاش امام آ جائے اور ہم امام کے ساتھ مل کر غربت حسین پر آنسو بہائے۔ اور امام اب بھی پردہ غیبت میں ہے اور اب بھی بیٹھ کر امام حسین کی غربت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک ایک مصیبت کو وقت کا امام یاد کرتا جاتا اور سلام بھیجتے جاتے ہیں۔ تو ذاکر نے، امام شاعر نے امام کے ان سلاموں کو نظم بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر! شاعر لکھتا ہے، امام وقت کا گریہ ہے سماعت فرمائے، اور یقیناً امام بھی ہمارے ساتھ مل کر گریہ میں شامل ہے کہ شاعر لکھتا ہے، جو امام کے فطر ہے زیارت نحیا کے کہ تشنا دہن سپاہ کے سردار پر سلام، ارے چلتے ہوئے خیام کے سردار پر سلام، مٹی بھرے ہوئے لب و رخسار پر سلام، پیاسے گلے پر دیدہ خونبار پر پیاسے گلے پر دیدہ خونبار پر سلام، ارے وہ جس کی ریح خون میں ہوئی تک اسے سلام، تڑپا کیا جو تپتی زمین پر اسے سلام۔ اللہ اکبر! یہ فقرہ سنے جو امام کا سلام ہے،
تڑپا کیا جو تپتی زمین پر اسے سلام ارے روندا گیا جو سینے اتحاروں سے سلام ہائے غربت حسین وقت امام سلام بھیجتا ہے سلام حوصلہ سے پر جس کے پر اتنے ظلم ہوئے جو لاشا نظیم پر تھا نہ زمین پر تیروں کے مسلے جب تک حیات باقی ہے اے میں طاہری پروردگار ہمارے دلوں میں ہر نفس ان کی معرفتوں میں کچھ قدر اضافہ فرما پروردگار باراللہ ہم سب کو ہمارے امام وقت کے ناصروں میں شمار فرما تعجیل فرما ظہور مہدی اعظم میں ہم سب کا خاتمہ ایمان اور ایک مرتبہ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ننگ اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ سنا کر ایک سورہ فاتحہ پر ایسا ثواب سید قاسم عباس زیری صاحب کو ابن سید احترام ابن صاحب کے رضا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین